अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स आखिरत का इरादा रखता है वो दुनिया का नुकसान उठाता है, और जो शख्स दुनिया का इरादा रखता है वो आखिरत का नुकसान उठाता है। ऐ लोगों, बाकी के लिए फ़ानी का नुकसान उठा लो। थोड़ा सा मैं इसको मतलब आपके लिए आसान करने की कोशिश करूँगी। यहाँ ये कहा गया है कि बाकी के लिए फ़ानी का नुकसान उठाने से मुराद ये है कि हम लोगों का मानना ये है कि दुनिया जो है ये फ़ानी है, एक दिन ये ख़त्म हो जानी है, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, ये रिश्ते ख़त्म हो जाने हैं, ये कायनात ख़त्म हो जानी है, ये ज़मीन जिस पर हम रह रहे हैं ये सब एक दिन ख़त्म हो जानी है और हम सब ने आखिरत का सामना करना है। यौम हशर होगा, उसके बाद आखिरत होगी, उसके बाद हमें जो है हमारे लिए जन्नत जहन्नुम जो है वो डिसाइड किया जाएगा। ये इस पर हम मुसलमानों का ईमान है, ठीक है। तो वो जो जगह है उसको हम फ़ानी कहते हैं, उसको हम बाकी कहते हैं, यानी कि ना ख़त्म होने वाला, हमेशा रहने वाला उसके बाद। और ये जो वक्त है ये फ़ानी है, ये दुनिया में जो हम वक्त गुजारे ये एक न एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो जब हम बाकी के बारे में सोचते हैं जहाँ हमें हमेशा रहना है, तो उसकी खातिर अगर हम इस दुनिया का यानी फ़ानी का नुकसान उठा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि हमें हर वक्त वहाँ की सोच करनी चाहिए, वहाँ की कोशिश करनी चाहिए, अपनी उस जगह की तैयारी और उस जगह के लिए अच्छे आमाल कर लेने चाहिए, क्योंकि ये सब तो एक दिन ख़त्म हो जाना है और हमारे लिए वही जमा हो रहा है जो हम वहाँ की तैयारी कर रहे हैं। खैर जनाब, बात आसान सी है, यकीनन समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। कल शाम में कुछ रिएक्शंस जो हैं वो देने जोगे थे, मतलब देने लायक थे। मेरे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें थी बात करने के लिए, लेकिन कल शाम में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। रात में लेट नाइट तकरीबन 10 बजे में फ्री हुई, लेकिन इतनी शदीद ठंड, शदीद सर्दी के मुझसे फिर जो है ना ये नहीं हो रहा था कि मैं बैठ के रिएक्शन बनाऊं और फिर मैं पब्लिक करूं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पॉइंट कल ही रख लिए जाएं। खैर जनाब, शाहरुख ने कल पब्लिकली आकर बता दिया कि दिलबर ने उसे उठवाने की धमकी दी है। 2 दिन का टाइम दिया है और उठवाने की धमकी दी है। और आप सब जानते हैं कि ये बात मैंने पहले कही थी कि इसका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ नहीं है और इसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है और चारों को ब्लैकमेल किया है। और नीनू भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है कि चलो भाई मेरा भाई जो है वो लफंटर हो गया है, थोड़ा सा ख़ुद को बदमाश समझने लग गया है, तो इसका मैं फ़ायदा उठाऊं और अपने चवल से हस्बैंड को जो है वो थोड़ा सा जो है ब्लैकमेल करवाऊं, थोड़ा सा डराऊं धमकाऊं, है ना। तो ये काम जो है वो नीनू अपने भाई से करवा रही है और दिलबर ने अपने बहनोई को उठवाने की धमकी दे दी है। ये बात उसकी माँ ने रो रो कर बताई, ठीक है। और उसके अलावा ये भी बताया कि दिलबर साइन मांग रहा है। दिलबर जो है वो शाहरुख से डॉक्यूमेंट्स पे साइन मांग रहा है, जहाँ वो उससे शाहरुख के बेटे अली का ख़र्चा लिखवा रहा है। और साथ ही साथ शाहरुख ने ये भी आकर कहा कि इसकी माँ जो वीडियोस बना रही है वो मुझे उकसा रही है। मतलब ये कि जो पिछली वीडियो थी शाहरुख की जिसमें उसने कहा था कि दुबई से गिफ्ट किसने भेजा है, पार्सल किसने भेजा है, मैं तस्वीरों और एविडेंस के साथ यहाँ लाकर बात रखूँगा। इट मीन्स कि वो दब गया, डर गया और उसने वो नहीं रखा, बल्कि आकर पब्लिक में क्या कह रहा है कि ये मुझे उकसा रही है। कोई अपनी बेटी की पोल पट्टी खोलने पे कैसे उकसा सकता है? मिस्टर शाहरुख, आप ये कहिए कि आप डर गए हैं दिलबर से, उसकी धमकियों से। वो आपको उकसा नहीं रही है, वो अब आपको डरा रही है। और वो डरा कैसे रही है? दिलबर के ज़रिए डरा रही है। तो यानी कि आप पब्लिक में आकर कहें कि आपकी फटी पड़ी है ना। तो जनाब शाहरुख की फटी पड़ी है और उसने कोई भी सबूत निकालने से इनकार कर दिया है। और ड्रामा क्या रखा है कि ये तो हमें उकसा रही है अम्मी, हाँ ये बीना डिग्रेड जो है ये हमें उकसा रही है, कहीं हम जो है इसकी बातों में आकर फंस ना जाएं और लोगों को सच ना बता दें। हाँ ये हमें लड़ने पे उकसा रही है ना। आप तो पूरी वाइटी को बेवकूफ़ समझते हैं। खैर जनाब, उसकी माँ का भी रोते धोते वीडियो आ गया और उसकी माँ ने कहा है, शाहरुख की माँ ने, अगर मुझे कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार नीनू होगी। ठीक, ये उसने साफ लफ्ज़ों में कहा है। वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं दिल से इस चीज़ पे परेशान हुई हुई हूँ, मैं रोती रहती हूँ रात को भी
اور یہ اس قسم کے الزام لگا رہے ہیں میرے بچے پر، میرے بچے کا گھر خراب کر رہے ہیں، اور میرے بچے نے ضد لگائی ہوئی ہے کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ارے بھائی تمہارا بچہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، خیر نہ یہ انوکھا لاڈلا ہے نہ وہاں آگے چاند ہے، یہی کہہ سکتے ہیں کہ انوکھا بچہ ہے تمہارا، ابھی تک جھنجھنا چاہیے اس کو، ہے نا۔ یہ سارا کچھ جو ہے جھنجھنے سے ریلیٹڈ لگتا ہے، کیونکہ اس سارے سین سینیریو میں شاہ رخ نے اپنی ایکس گرل فرینڈ کا تذکرہ کیا اور اس کا نام لیتے لیتے رک گیا، اور اس نے اپنی ماں کو کہا آپ کو یاد ہے وہ لڑکی، آپ کو یاد ہے نا وہ لڑکی جس کے لیے میں نے آپ سے ضد کی تھی کہ وہ مجھے چاہیے، مجھے میرا باپ نہیں ملا، میرا باپ دنیا سے چلا گیا۔ اس کی ماں نے کہا کہ یہ بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے اور اس کا باپ بھی نہیں ہے، اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو یہ اسے بہت پیارا تھا اور یہ مجھے بھی بہت پیارا ہے کیونکہ سب سے چھوٹا ہے۔ تو شاہ رخ نے کہا کہ میرا باپ بھی نہیں ہے، مجھے وہ نہیں ملا، پھر وہ لڑکی آپ کو یاد ہے نا وہ لڑکی، وہ بھی مجھے نہیں مل سکی، اب یہ بھی میری نہیں رہے گی۔ تو یہ ایسا سارا سین مطلب اس کے منہ سے بات نکلی اور اس نے کہا چلو خیر کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ ایکس گرل فرینڈ جو ہے وہ شاہ رخ کو یاد آ گئی ہے۔ نینو سن رہی ہو تم؟ شاہ رخ کی بھی ایکس ہے جناب جی، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ یہاں سب نے اپنے ایک ایک دو دو تین تین چار چار پتلی گلیوں کے راستے چھوڑ رکھے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہوتے ہیں اپنے لیے ایک نہ ایک جو ہے وہ سیف زون اپنے لیے کہہ لیں اس کو، خیر سیف زون تو نہیں کہہ سکتے اس کو، یعنی کہ ایسا اپنے لیے پیچھے کچھ نہ کچھ چھوڑ رکھا ہے کہ جو آپ کو اذیت اور تکلیف دے سکتا ہے اور ان کے لیے مزید نیا راستہ نکال سکتا ہے۔ تو نینو صرف تم ہی بوائے فرینڈ نہیں رکھتی، شاہ رخ بھی کسی سے کم نہیں ہے، اس کے پاس بھی ایکس گرل فرینڈ ہے، تو یہ یاد رکھنا۔ اور شاہ رخ نے کل آ کر صاف لفظوں میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ لڑکی یاد ہے نا امی آپ کو، وہ لڑکی یاد ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے وہ ذرا ذرا، وہ جو یاد ہے ہمیں ذرا ذرا، وہ اب تم لوگوں کو یاد آئے گا، اگر نہیں آئے گا تو ہم یاد دلوائیں گے جناب۔ شاہ رخ صاحب کہہ رہے ہیں دلبر کو کہ مجھ سے سائن مانگا جا رہا ہے، اور دلبر کہہ رہا ہے کہ بچے کا خرچہ دو، اور بچے کا خرچہ میں کتنا ہی دے سکتا ہوں، اگر میں بائکیا چلاتا ہوں تو ہی میں بچے کا صرف 10,000 روپے خرچہ دے سکتا ہوں، اس سے اوپر میں اپنے بچے کا خرچہ نہیں دے سکتا۔ تو 10,000 روپے اپنے بچے کا خرچہ دینے پر مان رہا ہے، اور وہ لوگ اس بات پہ نہیں مان رہے، وہ شاید اس سے جو وہ ٹھیک ٹھاک خرچے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ یہ وہ شخص ڈیمانڈ کر رہا ہے دلبر وہ شخص ہے جو کہ اپنے بچوں کا خرچہ نہیں دے رہا۔ دلبر کا اپنا ایک بیٹا، اس کا نام بھی علی ہے، اور وہ بچہ بھی جو ہے اپنی ماں کے پاس اب پل رہا ہے۔ اس بچے کو خرچہ دینے سے اس نے منع کر دیا۔ اس کی ماں نے کئی بار کہا تھا کہ بچہ مجھے دے دو اور خرچہ دو، میں اس کو پالوں گی پڑھاؤں گی، اس نے نہیں مانا۔ جب اس کا وائٹی چلا تو وہ اپنا بچہ لے گئی، کیونکہ وہ خرچے کی مجبور تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے سیکنڈ ہسبینڈ کے پیسے سے اپنے فرسٹ ہسبینڈ کے بچے کے اوپر نہ لگائے، مطلب اپنے بچے پہ نہ لگائے، اور اس کی غیرت کا تقاضا تھا، وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے پیسے سے بچے کو پالے یا بچے کے باپ کے پیسے سے بچے کو پالے۔ تو وہی بات آ جاتی ہے کہ جب اس نے کہا نا جان نماز پہ اپنا نام کیوں لکھوایا، تو اس نے بالکل صحیح کہا یہاں پر۔ یہ چیز واقعی اگر دیکھی جائے کہ خرچہ جب اس کا باپ نہیں دیتا تو اس کا باپ اپنا نام اس کو وہاں اس گھر میں پرائے گھر میں کیسے دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر تو دلبر صاحب جو ہے وہ اپنے بیٹے علی کا خرچہ آج تک تو دے نہ پائے، اتنے سال گزر گئے، وہ بچہ تقریباً کوئی 11-12 سال اس کی ایج ہو گئی ہے۔ دلبر صاحب نے اپنے بچے کا خرچہ نہیں دیا، خود رکھا تو رکھا، اس نے پبلک میں آ کر یہ بات صاف صاف بولی کہ میں پیچھے سے خرچہ کیوں بھیجوں، بچہ میں رکھ رہا ہوں تو میں خرچہ کیوں بھیجوں، میں تو خرچہ نہیں بھیجوں گا، یعنی بے غیرتی، کھلی بے غیرتی۔ اچھا چلو وہ بچہ تو چلو ان کا ڈیورس ہو چکا تھا میاں بیوی کا، وہ تو ایک ایشو تھا، معاملہ تھا، ایک مدعا تھا۔ اب جو بیوی اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کی دوسری بیوی مطلب تیسری سے پہلے والی، وہاں پر اس کے پاس فادیہ بھی ہے، دعا بھی ہے، اور نہ یہ فادیہ کی اسکول فی پے کرتا ہے، نہ یہ جو ہے بچوں کے لیے الگ سے کوئی جو ہے وہ خرچہ کر رہا ہے۔ وہ سارا خرچہ جو ہے وہ فاطمہ تقریباً خود کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس خرچہ ختم ہو جائے وہ پبلک میں آ کر نہیں مانگتی ہے، وہ جاتی ہے اپنے بینک سے لیتی ہے اور خود وہ کر رہی ہے، کپڑوں کا کام کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ اس کو مانگنا نہ پڑے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دلبر کی جو تیسری بیوی ہے چھمیا، وہ بچہ پلان کر رہی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں، آپ کو کس نے کہا ہے کہ بچوں کی کمی ہے دنیا میں؟ بھائی ہے اللہ معاف کرے، جس طریقے سے آپ لوگ بچے پیدا کر کے عورتوں پہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو وہ ان بچوں کا کیا فیوچر ہوگا؟ سوچا ہے آپ نے ان بچوں کو پالنے کے لیے؟ ہمارے معاشرے میں تو ٹھیک ٹھاک لوگوں کو، ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے لوگوں کو جو ہے وہ جابز نہیں مل رہی، گھریلو خواتین ہیں، نہ ان کے پاس تعلیم ہے نہ کچھ اور، تو یہ کس طریقے سے اپنے بچے پالیں گی؟
اور ایسے گھٹیا لوگوں سے میں یہی کہوں گی کہ تم لوگوں کو عورتیں بدلنے کا شوق ہے تو تم بدلو، لیکن معاشرے میں جو ہے وہ تم آبادی بھی بڑھا رہے ہو، اور آگے یہ بچے آگے چل کے کیا بنیں گے معاشرے کے لیے. پھر میں نہیں کہنا چاہتی، ایسے الفاظ اچھے نہیں لگتے. وہاں نجو کو دیکھو، اس کے اتنے سارے بچے، ٹھیک ہے اس نے بیٹیوں کو کلیجے سے لگا کر رکھا ہے، بیٹیوں کا حق بھی بہت بڑا ہے، لیکن ایک ہی بیٹا صحیح، کسی کے 1 ہوں 10 ہوں جو بھی ہوں، وہ ایک بیٹا اس کے بلاگ میں نہیں دکھتا. آپ مجھے بتائیں وہ عمر کتنا سا بچہ ہے جس کو اس نے دنیا کے منہ میں ڈال دیا ہے، جا بھائی کمائی کر کے لا. تمہارا شوہر بڈھا، مطلب بڈھا ہی ہے نا، ٹھیک ٹھاک ایج ہے اس کی، 50-60 سال کا تو وہ ہے، کیا نام ہے، فاروق، اس کو تم نے بغل میں دبایا ہوا ہے. اور چھوٹا سا بچہ تمہارا، کوئی 14-16 سال اس کی ایج ہوگی، اس کو تم نے دنیا کے تھپیڑے کھانے کے لیے چھوڑ دیا. ایک لمحے کے لیے میں اپنے بچوں کو کہیں نہیں چھوڑ سکتی، ایک لمحے کے لیے، بڑی بات سے توبہ. لیکن تم نے اپنے بچے کو ایسے باہر چھوڑ دیا جیسے اللہ معاف کرے تم لوگوں کو روٹی کے لالے ہیں. اصل میں وہ بچہ جو اس کی تربیت ان سے ہوئی نہیں، اب وہ سنبھلتا نہیں، تو یہ نوکری کے بہانے یہاں وہاں ٹرک اڈوں پہ ڈرائیوروں کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتی ہے. اور وہ اللہ معاف کرے، یہیں وائی ٹی پر آپ لوگ کھول کے ذرا ٹرک اڈوں کی اسٹوریاں سنیں جو کچھ ہوتا ہے، تو پھر آپ کیسے اپنے بچے کو کسی کے ہاتھ میں دے سکتے ہو، اللہ معاف کرے. خیر یہ حالات ہیں ان لوگوں کے، بچہ یہ کھیل رہے ہیں اور وہ شخص بچے کا خرچہ مانگ رہا ہے جو اپنے ہی بچوں کو خرچہ نہیں دیتا. یہاں پر تو پوری پبلک جو ہے دلبر کو کٹ گھرے میں کھڑا کر سکتی ہے کہ شاہ رخ جو ہے وہ اپنے بچے کا خرچہ دے، لیکن تم بھی غیرت ڈالو اور اپنے تینوں بچوں کا خرچہ دو، ٹھیک ہے. اپنی بیٹی کی اسکول فی تمہاری ذمہ داری، فادیہ کی اسکول فی تمہاری ذمہ داری ہے، علی کی اسکول فی تمہاری ذمہ داری ہے، علی کا جو ہے عائشہ کے پاس رہ کر ڈائٹ، اس کا جو خوراک جو کچھ ہے، اس کا ٹیوشن جو کچھ بھی ہے، کپڑے لتے، وہ سب تمہارا کام ہے کرنا. خیر لتے ہوتے ہیں کہ نہیں مردوں کے، لتے کس کو کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، لڑکوں کے لتے ہوتے ہیں یا صرف کپڑے ہوتے ہیں. خیر میرے خیال سے تو لتا جو ہے وہ باقی کی چیزیں ضروریات زندگی، جوتے وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہوں گی. خیر جو بھی ہوتا ہے، شاہ رخ کی ماں نے صاف پبلک میں آ کر کہا ہے کہ شاہ رخ نے اس سے پوچھا کہ امی یہ کہتے ہیں کہ میں کام نہیں کرتا تھا، اب آپ بتاؤ میں کام کیوں نہیں کرتا تھا. تو اس کی ماں نے کہا کہ نینو کی ڈیوٹی کرتا تھا، نینو کی ڈیوٹی کرتا رہتا تھا ہر وقت. شاہ رخ گھر کے کام کرتا تھا، رات کو 3-3 4-4 بجے تک اس کی ڈیوٹیاں کرتا تھا، مطلب اس کو باہر گھماتا تھا. آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، نائٹ کلبز اور نائٹ پارٹیز تو فیورٹ ہے نا، فیورٹ ہابیز. ظاہر سی بات ہے دلبر کی بہن ہے، اتنی نٹ کھٹ کیوں نہ ہو، ہے نا. نائٹ پارٹیز چھوڑ دے نینو، نو امپاسبل ہے نا نینو. تو یہ نینو جو ہے یہ واقعی مشکوک تھی، یہ نائٹ پارٹیاں کرتی تھی. اور سب سے بڑی بات یہاں میں شاہ رخ سے یہ کہوں گی کہ شاہ رخ تم بھی تو ایک نمبر کے دلے تھے. جو گھر بسانے والی عورتیں ہوتی ہیں وہ نائٹ پارٹیز میں تو نہیں جاتی ہیں. کیا اکمل کی بیوی نائٹ پارٹیز میں جاتی ہے، نائٹ کلبز میں جاتی ہے؟ کیا تنویر کی بیوی نائٹ پارٹیز نائٹ کلبز میں جاتی ہے؟ اگر نہیں تو گھٹیا انسان، یہاں میں صاف الفاظ میں کہوں گی کہ ابے او دلے، پھر تیری بیوی جو ہے وہ نائٹ پارٹیز میں کیسے جاتی تھی، کس منہ سے جاتی تھی، کس کی اجازت سے جاتی تھی جب تم دلے بنے؟ یہ کہتا ہے 4 سال سے میں اس عورت کے ساتھ ہوں اور 4 سال میں نے اس کے لیے کیا نہیں کیا. تم نے کیا کیا؟ 4 سال تم نے صرف اور صرف دلہ گیری کی. جب ایک مرد دلہ گیری کرے گا تو عورت تو اس کو دلہ بنا کر رکھے گی، ٹھیک ہے. تم نے بھڑوا گیری کی، تم نے صرف اور صرف پیسے پہ نظر رکھی. بالکل صحیح کہا تمہاری ساس نے کہ تم پڑھ کے کھاتے تھے، لیٹ کے کھاتے تھے. بھئی تم صرف لیٹ کے کھاتے تھے. تو تم کہتے ہو کہ میں گھر کے کام کرتا تھا اور میں اس کو پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا. تو ایک بات بتاؤ کہ گھر کے کام جو ہے وہ تو عورتیں کرتی ہیں. جب تم گھر کے کام کرو گے اور جو ہے وہ نائٹ کلبز میں بیوی کو لاؤ گے، جاؤ گے، پک اینڈ ڈراپ کرو گے، نائٹ کلبز میں آنے جانے کے لیے دلے اللہ معاف کرے استعمال ہوتے ہیں، بھڑوے استعمال ہوتے ہیں. تو اگر تم دلہ گیری اور بھڑوا گیری کرو گے، اللہ مجھے معاف کرے، یہ گالی کے زمرے میں نہیں آئے، میرے حصے میں گناہ نہ آئے، لیکن اس کا نام تو پھر یہی پڑتا ہے نا، جو یہ کام کرتا ہے اس کا نام تو یہی پڑتا ہے. تو جب تم یہ والی حرکتیں کرو گے زنانیوں والی کہ تم گھر کے کام کر رہے ہو، اب سوری ٹو سے یہاں میں یہ بات نہیں کر رہی کہ مرد گھر کے کام نہیں کر سکتا. مرد اپنی بیوی کی ہیلپ کرنے کے لیے، اگر اس کی بیوی بیمار ہے یا اس کی بیوی جاب کرتی ہے یا گھر فیملی بہت بڑی ہے اس سے نہیں سنبھل رہا اور ہسبینڈ اس کی جو ہے وہ ہاتھ بٹا دیتا ہے کبھی کبھی کام کروانے میں، تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کرنا چاہیے. لیکن اگر مرد کمانے کا کام ہی چھوڑ دے، ٹھیک ہے، اور بیوی کو نائٹ کلبز میں لے کر جائے اور گھر پہ پوچھے لگائے، گھر پہ مشین لگا کے کپڑے دھوئے، بیوی جو ہے وہ باہر گئی بھی ہو، تو ایک نہ ایک دن یہ سب کچھ ہونا ہوتا ہے، کیونکہ وہ عورت بن چکا ہوتا ہے. وہ عورت بننے کے پروسیس میں ہوتا ہے. جس دن وہ پورا عورت بن جاتا ہے اس دن وہی بیوی، وہی عورت اس کو چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ عورت کبھی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتی.
عورت کو رہنے کے لیے ایک مرد ہی چاہیے۔ تو جتنے بھی لوگ یہاں پہ اللہ معاف کرے دلوں والی بھڑووں والی حرکتیں کر رہے ہیں وہ سب یہ سن لیں کہ عورت کبھی عورت کے ساتھ نہیں رہتی ہے، عورت کو اپنے ساتھ رکھنا ہوتا ہے تو مرد بننا پڑتا ہے۔ تو تم لوگ ساری زندگی تو تم نے یہی کیا، صرف چوڑیاں پہنی نہیں نا، بظاہر نہیں پہنی، حقیقت میں تو پہنی، ٹھیک ہے۔ بیوی کے ساتھ جو ہے شباب کباب کی محفلوں میں تم جاتے رہے ہو، سارا دن چرسی موالیوں کی طرح گھر میں اوندھے پڑے رہے ہو، اٹھ اٹھ کے تمہیں جو بیوی نے کما کر لایا وہ بچا ہوا، ٹھیک ہے، وہ خود کھاتی تھی، ٹھوستی تھی برگر، اگر کوئی ایک آدھ ٹکڑا بچ جاتا تھا وہ تمہارے آگے ڈال دیتی تھی، تم نے اتنے بڑے بڑے دانت نکال کر گدھے کی طرح ہنا کر تم نے وہ بھی کھا لیا صبر شکر کر کے، تو پھر تم عورت بن گئے۔ جب تم اس نے دیکھ لیا نا اب یہ پوری عورت بن گئی تو پھر سے پتہ چلا اوہ میرا تو کوئی مرد ہی نہیں ہے، اب میں کیا کروں، مجھے تو ایک مرد کی ضرورت ہے، ایک محافظ کی، ایک مضبوط مرد کی۔ سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ اس نے تمہیں جو ہے وہ دلہ بنایا اور تم بن گئے، ہے نا۔ اب آج پبلک میں آ کر یہ بندہ روتا ہے، یہ کہتا کیا ہے کہ میرے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ سٹنگ پیتا تھا، پانی نہیں پیتا تھا، تو میں ایک سٹنگ ہی پیتا تھا، کون سی 90 روپے کی سٹنگ آتی ہے تو میں کون سا 4-5 ہزار کی چیز پی لیتا تھا، تم کیوں جو ہے وہ سٹنگ پیتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے سٹنگ پینا جو ہے وہ نقصان دہ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تم عیاشی کیوں کرتے تھے۔ اگر ایک گھر میں مرد کمائے یا عورت کمائے، کوئی بھی کمائے، اپنی اوقات دیکھو۔ تم لوگ وائی ٹی پر جب نئے آئے تھے، ابھی تو تمہارا چینل بھی نہیں تھا آئی تھنک، اور تم لوگوں نے آ کر یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہمارا باس جو ہے وہ پیسے نہیں دے رہا، روز تمہاری پھٹ پھٹی خراب ہوئی ہوتی تھی اور اس کو لے کے مکینک کے پاس کھڑے ہوئے ہوتے تھے، اور بینک میں پیسے نہیں آئے، باس نے یہ بول دیا۔ اس وقت بھی جو ہے وہ نینو ہی کوئی جاب کرتی تھی، مطلب تم سٹارٹ سے ہی ایسے دھلے بڑووں والے کام کر رہے تھے۔ تو تم ایک بات بتاؤ کہ جب ایک متوسط فیملی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک مڈل کلاس فیملی ہوتی ہے، تو وہ تو یہ روزانہ 90 روپے والی عیاشی بھی افورڈ نہیں کر سکتی نا۔ آج تم 90 روپے والی عیاشی کر رہے ہو، کل کو جب تمہارے کڈنیز فیل ہو جائیں گے اللہ نہ کرے تو تمہیں کیا لگتا ہے، کیا وہ تمہیں گھسیٹے گی، تمہارا علاج کروائے گی؟ بالکل نہیں۔ اس کے بعد وہ تمہیں تمہاری اسی بوڑھی غریب ماں اور انہی کمزور بھائیوں کے گھر میں پھینک کر چلی جائے گی، اور یہ بھائی بھابیاں تمہیں جوتے کی نوک پر رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تمہارے پاس کچھ ہے تو تم نے آیا تھا تو تم نے انہیں جوتے کی نوک پر رکھا ہوا تھا۔ تمہارے گھر میں نے کبھی بھی تمہارے بھائیوں کو، تمہاری بھابھیوں کو نہیں دیکھا۔ تنویر ہے اس بیچارے کو، وہ نشیڑا ہے، اس کو تم منشی گیری کے لیے بلا لیتے تھے کہ آؤ یہ کام کر دو وہ کر دو، 150 تم اسے پکڑا دیا کرتے تھے تمہاری بیوی، تو وہ تو تمہاری اصلیت ہے۔ تمہاری ماں کماتی ہے تو کھاتی ہے، تمہارے بھائی نہیں کھلا سکتے۔ تمہارے بھائی بھابیاں اپنا اپنا کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، یہ تمہارے گھر کی اصلیت ہے۔ اس میں تم سٹنگز پی رہے تھے کہ کل تم جو ہے وہ متھے لگے ہوئے ہو کسی کو، یہ تمہاری 90 روپے کی عیاشی، آج تمہیں 90 روپے کی عیاشی لگ رہی ہے، اور اس کے بعد تمہاری ساری زندگی کی بیماری اور محتاجی وہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ تو لعنت ہے پھر ایسی تعلیم کے اوپر جو تم لوگوں نے حاصل کی ہے اور تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی کسی چیز کی۔ صحیح تو کہہ رہی ہے نینا کی ماں، جب نینا کما رہی ہے تو وہ تمہیں گن گن کے دے گی اور تم گن گن کے کھاؤ گے، وہ اپنا جھوٹا دے گی، اپنا بچا ہوا دے گی، تم وہ کھاؤ گے۔ تمہاری یہ اوقات ہے، کیوں؟ کیونکہ تم عورت بن چکے ہو، مرد نہیں ہو۔ خیر یہ بندہ کہتا ہے کہ میں 50,000 کما سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں کما سکتا، اور 50,000 میں یہ گزارا نہیں کرتی ہے۔ دیکھو پھر یہ اس کو کہتا ہے کہ تم اس گھر میں آ کر رہو، اگر تم اس گھر میں آ کر رہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں 50,000 کماتا ہوں، تمہیں دیتا ہوں اور تم اس میں اپنا خرچ کرو۔ دیکھو تمہارا کام ہے پیسے کمانا، بھلے تم 50,000 ہی کما سکتے ہو، کیونکہ تم نے پبلک میں آ کر بول دیا۔ اگر تم 30 بولتے تو ہم تب بھی یہی بولتے، لیکن اب تم نے 50 کی چھوڑی مار دی اپنے منہ سے، ٹھیک ہے۔ تو منتھلی 50,000 روپے کما کر اپنی بیوی کو دو، پھر تمہاری بلا سے وہ 60,000 کے فلیٹ میں رہتی ہے، وہ 20,000 کے فلیٹ میں رہتی ہے، یہ پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر پک اینڈ ڈراپ، اس کا آنا جانا وہ سب وہ خود کرے گی، اس کو اپنے بچے کے لیے میڈ چاہیے وہ خود کرے گی، مطلب اوپر کی عیاشیاں جو اس نے کرنی ہیں وہ خود کرے گی۔ تم اس پر یہ زبردستی نہیں کر سکتے کہ تم اسی گھر میں آ کر رہو، وہ جہاں رہنا چاہتی ہے وہ رہے گی، لیکن اگر اس گھر کے خرچ اس سے پورے نہیں ہو رہے تو وہ خود پورے کرے گی۔ اگر خود بھی نہیں کر سکتی، ظاہر سی بات ہے اس کو ہیلپر چاہیے، اس کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے بھی ہیلپر چاہیے، تو پھر وہ خود اپنی اوقات پہچان کے جو ہے وہ اپنے اس ایک روم والے گھر میں آنے کا فیصلہ کرے گی۔ یہ مرد کا کام نہیں ہے سوچنا، ٹھیک ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے سوچنا، وہ جتنا کما رہا ہے وہ لا کر اس کے ہاتھ میں رکھ دے۔ تو مسٹر چارخ، یہاں تمہاری یہ بحث تو بالکل فضول ہے کہ تم یہاں آ جاؤ اس گھر میں رہو، نہیں۔ تمہارا کام ہے تم یہ کہو اپنے سسرال میں کہ میں مہینے کے اتنے ہزار کما کر اس کے ہاتھ میں رکھوں گا، اس کی مرضی ہے اس پیسے کو جہاں جیسے پورا کرے، یہ جہاں رہے گی میں اس کے ساتھ رہوں گا کیونکہ میں اس کو پیسے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں
اور میرا بچہ اس کے ساتھ رہیں گے کیونکہ یہ میری بیوی ہے اور میں نے مہینے کے اتنے کما کر اس کے ہاتھ میں دینے، پھر مرضی یہ اس گھر میں آ کر رہتی ہے، مرضی اپنی مرضی کے کسی بھی فلیٹ میں رہتی ہے، کسی بنگلوں میں رہتی ہے، کسی کوٹھی میں رہتی ہے، لیکن میرے نگاہ میں رہتے ہوئے یہ میری اتنی ہی کمائی ہے جو میں اس کے ہاتھ میں رکھوں گا، باقی کی جو اس کی لچر بازیاں یہ خود ہی اپنے خرچے اٹھائے۔ اور ہاں، حرام کاریوں سے اگر تم اسے روک لوگے تو شاید بہت کچھ بہتر ہو جائے۔ اس کے علاوہ جناب ان کے گھر سے ریلیٹڈ بات بھی ہے کہ روبی نے جو ہے سب سے پہلے تو یہ الزام لگایا کہ بچہ پکڑنے کے پیسے جو ہے وہ شاہ رخ کی ماں لیتی تھی۔ اس بات کے اوپر شاہ رخ کی ماں بہت خفا ہے۔ اس نے کہا کہ 2-3 بار انہوں نے مجھے 200-300 روپے دیے ہیں، اس کے علاوہ ایک بار 5,000 روپے دیے ہیں، لیکن یہ بتا کر نہیں دیے کہ یہ بچہ اٹھانے کے ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں، بلکہ ویسے ہی دیے کہ خالہ تم کھانا کھا لینا، خالہ تم اپنے لیے کچھ لے لینا، اس طریقے سے دیے۔ تو مجھے کیا پتا کہ یہ مجھے جو ہے وہ ایز اے نینی سمجھ رہے تھے اور پیسے دے رہے تھے بچے کے۔ اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ میں بچہ نہیں سنبھال سکتی، میں بوڑھی ہوں، میں بیمار ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ اس بیماری میں بھی، اس بڑھاپے میں بھی اپنی روٹی خود کماتی ہے۔ بھائی شاہ رخ کون سا ماں کو مہینے کا خرچہ دیتا ہے؟ ہر بیٹا اپنی ماں کا خرچ اٹھاتا ہے، ہر بیٹے کے اوپر اپنی ماں کا خرچ اٹھانا، اس کو کھلانا پلانا، غریب سے غریب بھی ہے نا تو اس کے اوپر اپنی ماں کو روٹی کھلانا، کپڑے پہنانا، چھت کے نیچے رکھنا فرض ہے، ٹھیک ہے، ماں یا باپ کوئی بھی، ٹھیک۔ تو یہ شخص جو ہے یہ تو اپنی ماں کا خرچہ ہی نہیں دیتا تھا، تو یہ تو اگین بڑھوا گیری دلہ گیری جو ہے وہ پھر نکل آتی ہے شاہ رخ کی۔ اس میں نینو کا قصور تو نہیں، شاہ رخ نے تو خود یہ سارا، ان کے گھر میں طریقہ کار یہ ہے دوستو، آپ کو اور ہمارے والا طریقہ کار نہیں، ہر بندہ اپنا کماتا ہے۔ اب روبینہ کو دیکھو اس عمر میں اپنا کماتی ہے، اس کو دیکھو اس عمر میں اپنا کماتی ہے، یعنی کہ اپنا کمائیں گے تو آپ کو روٹی ملے گی، ورنہ شوہر آپ کو روٹی نہیں کھلائے گا، بیٹے آپ کو روٹی نہیں کھلائیں گے۔ خیر جناب، یہاں پر جو ہے وہ نینو سے ریلیٹڈ یہ بھی شاہ رخ کی ماں نے بات کھولی کہ یہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی، شادی سے پہلے ان کو میرا بیٹا بہت پسند تھا اور اب ان کو میرا بیٹا پسند نہیں ہے کیونکہ اب یہ تھوڑے زیادہ پیسے کمانے لگے ہیں، تب یہ بھی غریب تھے، ہم بھی غریب تھے، تو ہماری غربت ان کو نظر نہیں آتی تھی۔ اب اس کے بھائی جو ہیں وہ چینل سے زیادہ کما لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے میرا بیٹا ان کو غریب نظر آ رہا ہے، میرا بیٹا ان کو برا نظر آ رہا ہے۔ جی نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ کا بیٹا خود بڑوا بنا ہے، خود دلہ بنا ہے، خود بے غیرت بنا ہے۔ جب آپ اتنی بڑی بے غیرتیاں پکڑو گے کہ بالکل بیوی کی بغل میں لیٹے رہو گے، پڑے رہو گے، ٹھیک ہے، اور ایک پیٹ لے لو گے، اس کے ساتھ کھیلتے رہو گے اور آپ کو لگے گا کہ وائی ٹی سے آ رہا اور ہم کماتے رہیں گے، تو اسی طرح آپ ذلیل ہوتے رہو گے۔ تو یہ تو ہونا تھا، آپ کے بیٹے کو بھی مرد بننا چاہیے تھا نا، اس کو یہ تو سکھاؤ کہ وہ تمہاری گود سے نکل گیا، اب نینو اس کی ماں نہیں ہے جو اسے گود میں بٹھا کر جو ہے وہ پالے گی، اس کو بتاؤ کہ اب تم جو ہے وہ نینو کے سرپرست اور تم کما کر اس کو کھلاؤ گے نا۔ تم لوگوں میں تو یہ چیزیں غلط ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ سوئے گا تو میاں بیوی بن کے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن روٹی اپنی اپنی کمائے گا۔ اور مسٹر شاہ رخ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی مجھ سے سائن مانگ رہا ہے دلبر، تو دلبر جو ہے باقی ریئیکشن والے نوشین ملتانی ہو گئی، وردہ سسٹر جو ہو گئی، ان سے بھی سائن مانگی، تو نوشین سسٹر نے صاف صاف کہہ دیا کہ بھائی باقی لوگ بھی تو ریئیکشن دے رہے ہیں نا، آپ کو باقی نظر نہیں آتے جو آپ کو مانجتے ہیں، ہے نا، وہی یہی کہوں گے، آپ کی جو مٹی پلید کرتے ہیں، خاص طور پہ نینو کی مٹی پلید کرتے ہیں، دلبر کی کرتے ہیں، اس شاہ رخ کی کرتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتے کہ صرف وردہ اور نوشین ہی آپ کو نظر آتی ہوں۔ رہی بات سائن لینے کی، تو وہ سائن آپ سے آپ کے بیٹے کے خرچے پہ لے رہے ہیں، آپ ان کے جوائی ہو، کیونکہ آپ اس گھر کے جوائی ہو، داماد ہو۔ نوشین یا وردہ جو ہے وہ اس گھر کی داماد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر نوشین اور وردہ سے سائن لینے کی بات آئے تو نوشین اور وردہ علی کے خرچے پہ کیوں سائن کریں گی؟ باپ تو نہیں ہے وہ علی کا، ہے نا، علی کا باپ وردہ یا نوشین نہیں ہے مسٹر شاہ رخ، علی کا باپ آپ ہو۔ توبہ ہے آپ لوگوں کی، پتہ نہیں کون سے سستے نشے کرتے ہو، یہ ہم لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ سے جو سگنیچر مانگا جا رہا ہے نا وہ آپ کی باپ پنتی کا مانگا جا رہا ہے، تو آپ کے بچے کا باپ وردہ بھی نہیں اور آپ کے بچے کی باپ نوشین بھی نہیں ہے۔ خیر دوستو، لائک کرنا نہ بھولیے گا، بہت سارے پوائنٹس ہیں، انشاءاللہ پھر بات ہوگی، اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔